शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिर व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ वहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीनो नाज़रात मोमिनीन व मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम की खिदमत में सलाम के बाद माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोज़े की मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं और उम्मीद ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये दिन भी इंतहाई रूहानी और इंतहाई मानवियत के साथ गुज़र रहा होगा। माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, माह रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात से आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। यकीनन ये महीना बरकतों का महीना है और खुदावंद मुताल की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं, नुज़ूल होता है, खुदा की नेमतों में फरावानी होती है और ये आवाज़ लगाई जा रही होती है कि है कोई जो उम्मीदवार बने, है कोई जो इन्हें वसूल करे। और हमारे पास दुआ बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन वसीला है कि हमें जो जो चाहिए, जो कुछ चाहिए, वो सेहत हो, वो औलाद की खुशियाँ हों, वो आखिरत की निजात हो, वो दीन व दुनिया की कामयाबी हो, जो कुछ भी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हमें मांगने का सलीका हो और मांगने का हमारे पास वक्त हो। आपकी खिदमत आलिया में माह रमज़ानुल मुबारक में हमने ये दुआ का प्रोग्राम शुरू किया है और इंशाअल्लाह आखिर रमज़ान तक ये प्रोग्राम इसी तरह जारी व सारी रहेगा। हर रोज़ ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 5 से 6 बजे तक हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और ये लाइव प्रोग्राम नशर किया जाता है। आप इसे अलमहदी टीवी पर, इसके अलावा जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, शावा है, BTV है, ये दीगर जो रिसोर्सेज हैं उन पर आप इसको देख सकते हैं। आप अलमहदी टीवी को अपने आईफोन पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे जो डिवाइसेज हैं उन पर भी आप ऐप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज एक मंजिल और तय करनी है और दुआ के मफ़हूम व मतलब को जहाँ पर समझना है, जहाँ पर खुदा से दुआ करनी है, अपनी हाजात को तलब करना है, वहीं पर कुछ और मनाजिल भी आज हम तय करेंगे। और जैसा कि आपकी खिदमत में हमेशा ये अर्ज़ करते हैं कि ये प्रोग्राम लाइव है और आपकी लाइव कॉल्स हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आप लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने मरहूमीन के नाम लिखवा सकते हैं, चूँकि इज्तमाही तौर पर हम एक फ़ातिहा करते हैं और उन सब की अरवाह को ईसाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करवाना चाहें, दुआ खैर, तो उन सब के नाम हमें फ़ोन करके लिखवा दीजिए। कोशिश करें हमें टेक्स्ट मैसेज ना करें, चूँकि हमने ये देखा है कि अक्सर हमें टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे होते हैं। चूँकि लाइव प्रोग्राम करते हुए अपने फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। आप अगर अपना कॉल कर दीजिए अपनी तरफ से और हमें अपने नाम लिखवा दीजिए, हम वो नाम लिख लेंगे। चूँकि टेक्स्ट मैसेज में ज़रा इंसान की तवज्जो हट जाती है और प्रोग्राम जो है वो मुतासर होता है। हमारा नंबर इस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीन पर आ जाएगा, 8484690420। इस नंबर पर आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, दुआ के लिए हमें नाम लिखवा सकते हैं। दुआ के हवाले से कोई आपका तजर्बा हो, कोई बात हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि दुआ जहाँ पर बेहतरीन टूल है इंसान के पास, बेहतरीन हथियार है, जहाँ इंसान दुआ के ज़रिए खुदा से हम कलाम होता है, खुदा के सामने अपनी हाजात को रखता है, खुदा से तलब मग़फ़िरत करता है, अपने गुनाहों पर मुआफ़ी तलब करता है, इस्तिग़फ़ार करता है। इंसान वहीं पर खुदा से अपनी हाजात को तलब करता है, चूँकि वही देने वाला है, सबको वही देता है। और हमने कल आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि इंसान जब इंसान के सामने हाथ फैलाता है तो ये ऐब है, लेकिन इंसान जब खुदा के सामने हाथ फैलाता है तो ये ऐब नहीं, बल्कि खुदा के पसंदीदा तरीन
چیزوں میں یہ ہے کہ انسان خدا سے طلب کرے، خدا سے مانگے اور خدا سے سوال کرے۔ خداوند متعال کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ بندے کا اپنے خالق سے سوال کرنا ہے۔ خدا دینا چاہتا ہے، نہ اس کی رحمتیں کم ہیں نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے، وہ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہی ہے کہ بندہ مانگے تو وہ دے۔ وہ بغیر مانگے بھی دے سکتا ہے، لیکن جو اس کا پسندیدہ ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سوال کرے اور وہ اسے عطا کرے۔ ناظرین محترم، دعا کے عنوان پر ہماری یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، لیکن آج جس دعا کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ دعا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے۔ اس پروگرام میں ہم جہاں پر مختلف دعاؤں کا تعارف کرائیں گے، مختلف دعاؤں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، آئمہ نے جو دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان دعاؤں کو پڑھ کر ہم ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور فقط یہ نہیں کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے، ہم ان دعاؤں کو سمجھنے کی اور ان کے معارف کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ آپ کی خدمات میں ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ دعا فقط ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں یہ اپنی جگہ پر اجر ہے، ثواب ہے کہ آپ ان دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہی الفاظ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانوں پر جاری رہے، آپ وہی الفاظ دہرا رہے ہیں۔ کتنی برکت ہے اس میں، اور کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑی نعمت مل رہی ہے کہ ہم وہ الفاظ کے جو آئمہ کی مقدس زبانوں پر جاری رہے وہ ہم گنہگار اپنی زبانوں پر جاری کر رہے ہیں۔ جہاں پر اس کا یہ ثواب ہے وہیں پر ان میں معرفت کا جو ایک خزینہ ہے اور ایک معرفت کا سمندر ان میں جو موجود ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور نتیجتاً اس کا اثر ہماری شخصیت پر ہوگا، ہماری زندگی پر ہوگا، اور یقیناً ہماری زندگی نورانی ہو جائے گی۔ ان دعاؤں کی معرفت سے جہاں ہماری محرومیاں ختم ہوں گی، جو خدا سے سوال کیا جائے گا وہ ملے گا، وہ نعمت ہمیں عطا کی جائے گی، ہماری وہ ضرورت خداوند متعال پوری کرے گا۔ وہیں پر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی پر اس کا انتہائی مثبت اثر ہوگا، زندگی نورانی ہوگی، ہمارا قلب نورانی ہوگا، ہمارے دماغ کے دریچے کھلیں گے اور ہم پر بہت سی چیزیں آشکار ہو جائیں گی۔ اور جب انسان کو دعا سے محبت ہو جاتی ہے، عبادت سے محبت ہو جاتی ہے، تو یقین مانیے انسان اپنی ذات کے اندر ایک لطف محسوس کرتا ہے، ایک سرور کی کیفیت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کے سامنے موجود ہے، اور یقیناً وہ موجود ہے، جب آپ اپنے خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آپ اپنی حاجات کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کو ایک لطف آتا ہے کہ آپ کا خالق خداوند متعال، آپ کا مالک، وہ دینے والا، وہ ہماری بات کو سن رہا ہے، اور اس کو سنانے کے لیے نہ تو کسی آلے کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈیوائس کی ضرورت ہے۔ آپ نے اگر دل میں ہی خیال کر لیا، وہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو جب آپ خدا کو سناتے ہیں، اس کے سامنے اپنی عرضیاں، اپنی درخواستیں، اپنی گزارشات رکھتے ہیں، تو جہاں پر یہ امید ہوتی ہے کہ جو مانگ رہا ہوں یہ ملے گا، وہیں پر ایک قلبی سرور حاصل ہوتا ہے انسان کو، ایک لطف کی کیفیت آتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو انتہائی امیر ترین افراد میں شمار کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں ہوں، میرا دامن خالی نہیں ہے۔ خدا نے جب مجھے دعا کی توفیق عطا کی ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا کرم ہے مجھ پر کہ مجھے اتنی توفیق ملی کہ میں اس سے مانگ سکوں، چونکہ مانگنا بغیر توفیق کے نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی جہاں پر مختلف دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ ان سب دعاؤں کا ہم تذکرہ کریں گے آپ کی خدمات میں، آج جس دعا کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ دعا انتہائی مشہور دعا ہے، انتہائی معروف دعا ہے، اور اس دعا کو دعائے افتتاح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دعا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے
ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم اور برکتوں والے مہینے میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اس دعا کی روحانیت، اس کی معنویت کو محسوس کیا جاتا ہے اور اس کی برکتیں انسان کسب کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم دعا ہے کہ جس کے اندر معانی کا، مطالب کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ دعا جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ گویا آپ دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو الگ محسوس کرتے ہیں۔ دعا افتتاح کی روحانیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی اور عالم میں ہے، کسی اور حالت میں ہے، اور اگر اس کی روحانیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، تو انسان اپنی قلبی کیفیت کو انتہائی وجد میں محسوس کرتا ہے۔ انسان اپنے اوپر وہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ انسان اس وقت کسی غم اور دکھ سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ وہ اپنے امام کو اپنے سامنے محسوس کرتا ہے، اور خداوند متعال کے سامنے انسان اپنے آپ کو یوں تصور کرتا ہے کہ جیسے محشر میں انسان خدا کے سامنے موجود ہو۔ ناظرین محترم، یہ دعا کہ جو دعائے افتتاح ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کو دعائے افتتاح اسے کیوں کہا گیا؟ چونکہ جن الفاظ سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، اس کے جو ابتدائی جملے ہیں، اس میں افتتاح کا لفظ آیا ہے، اور اس دعا کا آغاز ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد سے، خدا کی تعریف سے ہوا ہے۔ اور اس دعا میں جو پہلا جملہ ہے وہ یہ کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، میں گویا افتتاح کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں، اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں خدایا تیری تعریف سے۔ اس وجہ سے اس دعا کو، اس عظیم دعا کو دعائے افتتاح کا نام دیا گیا کہ یہ دعا کھل رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، گفتگو شروع ہو رہی ہے خداوند متعال کی حمد سے، اس کی تسبیح سے، اس کی تعریف سے۔ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ اب دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یہ دعا آئی کہاں سے ہے؟ جہاں پر ہماری دعاؤں کی کتب جو اس سے چھلک رہی ہے، ہماری جتنی بھی بڑی بڑی دعاؤں کی کتب ہیں، ان سب میں یہ موجود ہے۔ شیخ طوسی نے اسے اپنی کتاب میں مصباح المتحجد میں لکھا ہے، سید ابن طاؤس نے اسے کتاب الاعمال میں لکھا ہے، علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں اسے لکھا ہے، اور شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے۔ ہماری جو بڑی بڑی دعا کی کتب ہیں، ان سب میں یہ دعا موجود ہے۔ اور اس دعا کو نقل کرنے والے کہ جنہوں نے نقل کی ہے وہ ہیں ابو جعفر بن محمد بن عثمان، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، اور یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب خاص تھے۔ انہوں نے یہ دعا نقل کی ہے اور ان سے یہ دعا منقول ہے، اور ہماری دعاؤں کی جتنی بھی بڑی بڑی کتب ہیں ان سب میں انہی سے یہ دعا آئی ہے۔ اب خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری نے یہ دعا براہ راست امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے لی ہے۔ یہ دعا معصومین سے نقل ہوئی اور ہمارے پاس ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری نے پہنچائی، ان کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے۔ ناظرین محترم، اس دعا پر جب آگے چل کے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، آپ سے گزارش بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں اس دعا کی تلاوت ضرور کی جائے، اور نہ فقط یہ کہ اس دعا کو پڑھا جائے بلکہ اس کے معانی پر غور کیا جائے، اور وہ جو معانی اور مطالب کا ایک سمندر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اس کی روشنی میں اپنی ذات پر انسان ان چیزوں کو اپلائی کرے۔ جہاں پر اس دعا میں زمانے کی مشکلات کا شکوہ کیا گیا ہے، ہم جس زمانے میں رہتے ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ہماری تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کا شکوہ کیا گیا ہے۔ اسی دعا کے اندر
اس اسلامی حکومت کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ جو انشاءاللہ جب ہمارے زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہوگا، ظہور پر نور ہوگا، تو یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، وہ عادلانہ حکومت قائم ہو جائے گی، اور وہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس دعا کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے، آخری زمانے میں اس دعا کا پڑھا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے قلب کو جہاں تقویت ملتی ہے، زمانے کی مشکلات مصیبتیں جب اس کے سامنے آتی ہیں، اور اس دعا کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اپنے امام کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنے خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنے ربط کو مضبوط کرتا ہے، اسے تسلی ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں لاوارث نہیں ہوں، ہمارا امام ہمارے سروں پر موجود ہے۔ اور جب وہ تشریف لائیں گے، جب ان کا ظہور پر نور ہوگا، یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ ایک ہی دریا پر شیر اور بکری دونوں ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، نہ بکری شیر سے ڈرے گی اور نہ شیر بکری کو کھائے گا۔ اتنا عدل اور انصاف قائم ہو چکا ہوگا کہ شیر اور بکری اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے خوف بھی نہیں ہوگا اور شیر بکری کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین محترم؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عدل انصاف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عدل و انصاف زمین پر دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے زمانے کے امام جب تشریف لائیں گے تو اس عدل و انصاف کو قائم کریں گے، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، عدل و انصاف سے یہ دنیا بھر جائے گی، اور کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکے گا، بلکہ ہر ظالم اپنی جان کی فکر کرے گا اور اپنے نتائج اور اپنے بھیانک انجام جب وہ سوچے گا تو اس پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تو بکری شیر سے اس وجہ سے نہیں ڈرے گی کہ انصاف کی حکومت ہوگی، انصاف قائم ہوگا، اور شیر بکری کو اس لیے نہیں کھائے گا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوگا۔ ناظرین محترم، جب انصاف کی حکومت ہوتی ہے، جب انصاف قائم ہوتا ہے، جب ہر طرف عدل و انصاف کا چرچا ہوتا ہے، تو اس ماحول میں جب انصاف عملاً قائم ہو، اس وقت ظالم ظلم نہیں کرتا، اور بہت سے ظالم ظلم اس لیے کرتے ہیں چونکہ دوسروں کے حقوق کو وہ پامال کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسرے کے حقوق کو چھیننا چاہتے ہیں۔ لیکن جب حکومت عدل و انصاف کی ہوگی، جب وہ منصف حاکم ہوگا کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہوگا، تو اس وقت کوئی ظالم ظلم نہیں کرے گا، اور کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی کا حق چھینا نہیں جائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا حق ملے گا، ہر ایک اپنی اپنی خوراک کھا چکا ہوگا، سب کو اس کا حصہ، اس کا مقدر مل چکا ہوگا۔ وہ ذکر بھی اسی دعا میں ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ماحول کیسا ہوگا، وہ حکومت کہ جس کی ہمیں خواہش ہے، امام کے آنے پر وہ عدل و انصاف کی حکومت کس طرح قائم ہوگی، اور زمانے کی آفات، زمانے کی بلیات، زمانے کی مشکلات، اس کا بھی اسی دعا میں ذکر ہے۔ خداوند متعال کی تسبیح اسی دعا میں ہمیں ملتی ہے۔ گویا توحید کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے دعائے افتتاح، اپنے زمانے کے امام کی قربت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے دعائے افتتاح۔ ناظرین محترم، یہ مختصراً ہم نے آپ کی خدمت میں دعائے افتتاح کا ایک تعارف پیش کیا کہ یہ دعا کن سے منقول ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، ہماری کون کون سی بڑی دعا کی کتب میں یہ دعا موجود ہے، اور کون سے نائب خاص تھے کہ جنہوں نے یہ دعا ہم تک پہنچائی۔ آئیے اب اگلی منزل کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں اور اس دعا کے کچھ مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس درمیان میں آپ کی کال بھی آ سکتی ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، اور دعا کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے، اپنے گھر والوں کے اگر نام لکھوانا چاہیں، اور آخرت میں جو فاتحہ خوانی ہوگی اس حوالے سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں پروگرام کے آغاز میں، جو سب سے پہلی کال ہمیں آ رہی ہے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، رمضان مبارک۔ جی سیما بات کریں کیلیفورنیا سے۔ جی سسٹر،
नाम फिर बताइएगा कैसे सिस्टर। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम सीमा। सीमा, हमारी सिस्टर सीमा ने हमें कैलिफोर्निया से कॉल की है और हमारे प्रोग्राम की सबसे पहली कॉलर है। सिस्टर, आपको भी माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद मुताल आपके घर पे रहमतें बरकतें नाजिल करे, आपके माल और रिस्क में बरकत हो, आपके बच्चों को खुदा तूल उम्र अता करे और आपके मरहुमीन की मगफिरत हो, आपके रमज़ान के रोज़े खुदा कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए, क्या फरमाएंगी? मौलाना साहब, हमको ये पूछना, मेरा बेटा है, उसको मतलब कुछ ना कुछ को परेशानी रहती, कभी जैसे गाड़ी वाड़ी में है कुछ ना कुछ खराबी, कुछ अगर वो कोई चीज गाड़ियाँ बेचना चाह रही या कोई चीज करना चाहे, कोई काम में भी हाथ डाले जाए तो उसके कामों में रुकावट है, होते होते काम उसका रुक जाता है। अच्छा, हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। सिस्टर ये पूछ रही हैं और हमारे जो दीगर बहन भाई सुन रहे हैं वो भी इस बात को सुन लें कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को देखता है, ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, कोई काम आप शुरू करते हैं वो काम अपने अंजाम तक नहीं पहुँचता, रास्ते में रुकावट आ जाती है और जो नताइज आप हासिल करना चाहते हैं वो नताइज आपको नहीं मिलते। हम सब इन चीज़ों से गुजरते हैं, हम सब की ज़िंदगियों में ये चीज़ें आती हैं। इसको कैसे दूर किया जाए, उस हवाले से हम सिस्टर अर्ज करते हैं। आप हमारा प्रोग्राम लाइव देखती रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का हम जवाब अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। इंशाल्लाह कॉल फरमाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खुदा के हम लोग को लंबी उम्र से, तंदुरुस्त है, आमीन। बीमारी तकलीफ से अल्लाह बचाए, आमीन। कोरोना वायरस खत्म करे, सारे मोमिन मोमिनात को अपनी दुआमान में रखे। आमीन। आपने दुआओं का प्रोग्राम शुरू किया, बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत तो कुछ मौलाना साहब, आपको जैसे वो फाइल खोलते हैं, वो करते हैं इसके नाम से कुछ देख सके, बता सके कि उसको क्या है, बीमारी भी उसको रहती है, थायराइड है उसको एजमा की बहुत शिकायत है, भी तो बहुत जबरदस्त अटैक उसको आ चुका था पिछले साल, 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पे पड़ा रहा। उसके खुदावंद मुताल से इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें शिफा भी देगा, खुदा उन्हें सेहत भी देगा और जो मुश्किलात हैं वो दूर होंगी इंशाल्लाह। अभी हम आपके सवाल का जवाब भी अर्ज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाद अगर आप हमें किसी टाइम पे कॉल कर लें तो इसको मज़ीद हम नाम पूछ लेंगे और नाम के हिसाब से हम इंशाअल्लाह देखेंगे और जो बेहतर दुआ है और जो बेहतर ज़िक्र है, जो विरद है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि इसके लिए आप क्या पढ़े ताकि आपको मतलूबा नताइज जो है वो हासिल हो सकें। तो प्रोग्राम के बाद आप अगर कॉल करेंगी तो हम तफसील से इंशाल्लाह इस पर बात कर सकेंगे। अभी हम इसका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, आप प्रोग्राम देखती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सिस्टर ने कैलिफोर्निया से कॉल की है और वो ये पूछती हैं कि उनके साहबजादे जो हैं, उनके फ़र्जंद जो हैं, उनके कामों में, उनके उमूर में मुश्किलात होती हैं, वो अक्सर किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, काम शुरू करते हैं, वो अपने नतीजे तक नहीं पहुँचता और सेहत की भी मसाइल हैं और दीगर। तो आपकी खिदमत में सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ पर हमारे लिए दुनिया में वसाइल बनाए हैं, डॉक्टर्स हैं, तबीब हैं, दीगर चीज़ें जिनसे आप इलाज करवाते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा ज़रिया हमारे पास खुद रूहानी इलाज है। कुरान मजीद में तकरीबन हर बीमारी का इलाज मौजूद है। वला रत्म वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। वो क्या है जो खुश्क-ओ-तर ज़मीन में जो है, वो ज़मीन व आसमानों में जो कुछ है वो कुरान में नहीं है। हर चीज़ का जिक्र है, हर बीमारी का इलाज है, हर परेशानी का हल खुद कुरान मजीद में मौजूद है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान को तो नाजिल ही इसलिए किया गया कि ये मोमिनीन के लिए शिफा हो और मोमिनीन के लिए रहमत हो। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ज़ालिमीन के लिए ये नुकसान है, लेकिन मोमिनीन के लिए कुरान शिफा भी है, कुरान रहमत भी है। तो हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में बेहतरीन वसीला मौजूद है, दुआओं का बेहतरीन ज़ख़ीरा मौजूद है। लिहाजा अगर इंसान इस तरफ रुजू कर ले और अपनी तवज्जो को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मबजूल कर ले तो बहुत से मसाइल का हल उसे मिल जाता है। हम इसका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं कि जिनकी ज़ाहिरन कॉल मिस हो गई। हम देखते हैं अगर ये प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इनको भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं और देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, कहाँ से कॉल फरमा रही हैं आप? मैं जॉर्जिया से, अटलांटा से बात कर रही हूँ। अटलांटा जॉर्जिया से। खैरियत से हैं आप?
جی سب سے پہلے میں رمضان مبارک آپ کو بہت اور بہت شکریہ، آپ کو کے بھی بہت چینل مبارک۔ کے سارے جو ٹیم ممبرز ہیں سب کو اور سامعین کو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت اور مبارک۔ جی میں دعا کے لیے کہنا چاہوں گی۔ جی سسٹر فرمائیں۔ آپ کے دن نام لکھوانے ہیں؟ جی آپ اگر اپنے گھر والوں کے بچوں کے نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ہم نام لے کے اہل بیت کے وسیلے کے ساتھ سب کے لیے ان کی میں میرے زندگی کے بچوں لیے کے نام لکھوانا لکھوا چاہوں سکتے ہیں۔ گی۔ آپ اگر اپنے مرحومین کے نام لکھوائیں گی تو ہم ان کو فاتحہ میں شامل کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے ان کے لیے۔ جی میں میرے بچوں کے نام لکھوانا ضرور چاہوں ضرور ضرور فرمائیے۔ گی۔ ایک ہے میرے بیٹے کا نام ہے غفران غفران مومن، مومن، اور صوبیہ مومن، صوبیہ مومن، اور میرے ہسبینڈ کا نام ہے سلیم مومن۔ سلیم مومن۔ جی جی یہ تینوں کے لیے کہ اللہ ساری ان سب کو صحت دے، تندرستی دے، آمین کامیابی آمین۔ دے۔ خداوند متعال ماہ رمضان کی برکتوں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور ان کے لطف و کرم سے خداوند متعال ان کو صحت و تندرستی دے، طول عمر دے، آپ کا گھر جنت مآب ہو، آپ کے گھر میں خدا کی رحمتیں نازل ہوں، آپ کے گھر میں خدا کا لطف و کرم ہو، آپ کے مال و رزق میں وسعت ہو، خدا ہر بیماری پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے، نظر بد سے خدا آپ کو محفوظ رکھے، شر شیاطین سے خدا آپ کو محفوظ رکھے، شر حاسدین سے خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ سسٹر، آپ نے کال کی، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ پروگرام کا حصہ بنی، آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ ہم آپ کے مرحومین کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی دعا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ ہمیں جارجیا سے کال آئی، ہماری ایک بہن نے دعا کی درخواست کی ہے، اور انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں، جیسا ہمارا معمول ہے، پروگرام کے آخر میں ہم جتنے بھی نام ہم نے لکھے ہوتے ہیں سب کے لیے دعا خیر ہوتی ہے، جو مرحوم ہیں ان کے لیے دعا مغفرت ہوتی ہے۔ آپ بھی ہمیں کال کریں اور اپنے مرحومین کے نام لکھوا دیں، اپنے گھر والوں کے، بیوی بچوں کے نام لکھوا دیں، چونکہ جب اجتماعی دعا ہمارے اس پروگرام میں ہوتی ہے اور ہم ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دعا خدا سن لے، لیکن جب پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور کس کس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کس کے ہاتھ خدا کو پسند آ جائیں، کس کا کوئی جملہ خدا کو پسند آ جائے، ہو سکتا ہے خدا کا کوئی مقرب بندہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہو خدایا آمین، اور ہماری وہ دعا اس آمین کی وجہ سے قبول ہو جائے۔ لہذا دعا کے لیے شرم نہ کیا کریں، اوروں سے دعا کی درخواست کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ہمیں کال کریں تاکہ ہم جتنے بھی مومنین و مومنات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے ہم درخواست کریں، اور جو ہمیں کال آئے گی، جو نام ہم نے لکھے ہوں گے، ان سب کے لیے ہم دعا کریں۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے جو سوال آیا تھا سسٹر سیما نے کیلیفورنیا سے جو سوال کیا تھا کہ کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے قدم قدم پر وسیلہ بنا رکھا ہے، اور ہمارے جتنے بھی امور ہیں ان میں جو رکاوٹیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اہل بیت کے صدقے، قرآن مجید سے اگر ہم توسل کریں، خدا سے توسل کریں، اہل بیت کا نام لیں، انبیاء کا خدا کو وسیلہ دیں، وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ بہت سی رکاوٹیں ہمارے گناہوں کی صورت میں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کسی نے کچھ بندش کر دیے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال بنیادی طور پر ایک رکاوٹ بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے، آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، اور دن میں کتنی خدا کی معصیتیں ہم کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اور بعض ایسے گناہ ہم کر جاتے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، مذاق مذاق میں گناہ ہو جاتا ہے، باتوں باتوں میں گناہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ گناہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ بعض اوقات اچھا خاصا کام آپ شروع کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کام میں رکاوٹ آ گئی، وہ کام اپنے نتیجے تک نہیں پہنچا، یا جو نتائج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج آپ کو ملتی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے گناہ ان امور کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ان کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا حل ہے، اس مسئلے کا حل ہے ہماری سسٹر سیما کے جواب میں، وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے گناہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے، جب ہمارے گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، جب ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہمارے کام بننا شروع ہو جائیں گے، ہمارے کام سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر رکاوٹیں نہیں ہوں گی۔
تو سب سے زیادہ آپ استغفار کریں، اور ہر ایک کو جن کے کام بن رہے ہوں یا جن کے کام رک رہے ہوں، کم از کم دن میں 70 مرتبہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ خدا کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، بندے کا استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ اور یہاں تک ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ معصوم سے جب سوال کیا گیا اور مختلف لوگ آئے، کسی نے کہا اولاد کی پریشانی ہے، کسی نے کہا رزق کی کمی ہے، کسی نے کہا صحت صحیح نہیں ہے، بیمار ہوں دعا کریں، تو معصوم نے ہر ایک کو استغفار بتایا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے گناہ تمام چیزوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور رکاوٹیں بنتی ہیں۔ جو رحمت خدا نازل کرتا ہے وہ ہم تک ہمارے گناہ پہنچنے نہیں دیتے، اور نتیجتاً ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، ہمارے کام رک جاتے ہیں۔ لہٰذا جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار ہو سکے وہ کریں، دعاؤں کے ذریعے خدا سے توسل کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، دعاؤں کی تلاوت کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، اور خدا سے مانگیں۔ یقین کریں خدا دے گا، اس کے ہاں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے۔ ایک انسان کسی کو اگر دے دیتا ہے تو اس کے ہاں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور بندہ اسی لیے دینے سے ڈرتا ہے کہ دینے سے کم ہو جائے گا، حالانکہ خدا نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ جب انسان اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، خدا اسے بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ یہ انسان ہے جو سمجھتا ہے دینے سے کم ہو جائے گا، لیکن خدا کے خزانوں میں تو بالکل کمی نہیں ہے۔ اس کے خزانے تو بھرے ہیں، اور خزانے دینے کے بعد بھی بھرے ہیں، ان میں تو کمی نہیں ہوتی۔ اس کی رحمت تو لامحدود ہے، اس کی رحمت تو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لہذا خدا سے مایوس نہ ہو، کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، خدا سے مانگیں، سوال کریں، اہل بیت کا وسیلہ پیش کریں، دعائیں پڑھیں۔ ہر مرض کی ایک دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، ہر مصیبت کا حل قرآن میں ہے، اہل بیت کے فرامین میں ہے۔ لہذا جب اپنے آپ کو آپ خدا اور اہل بیت کے قریب کریں گے تو پہلی بات تو یہ کہ رکاوٹ آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی تو اس قربت کی وجہ سے، اس روحانیت کی وجہ سے، آپ کی دینداری کی وجہ سے وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ صدقات دیں، ماہ رمضان المبارک میں تو صدقہ دینا افضل ترین ہے۔ عام مہینوں میں صدقہ دینا اور ثواب رکھتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں صدقات کا ثواب کہیں زیادہ ہے۔ باقی ایام، باقی مہینوں کی نسبت ماہ رمضان میں صدقہ کیا بہت اس کا ثواب ہے، اور صدقہ جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، موت کو ٹال دیتا ہے، پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ اپنے گھروں میں صدقہ دینا عام کریں، اپنے گھر میں لازم قرار دیں، ہر روز صدقہ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزہ و اقربا کے لیے، اپنے امام کے لیے ایک باکس بنا لیں، ہر روز اس میں کچھ نہ کچھ صدقہ کی نیت سے ڈال دیا کریں۔ ایک امام کے لیے بنا لیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے بنا لیں۔ ناظرین محترم، جب ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی کرتے ہیں، اسلامی کرتے ہیں، گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، گھروں کے اندر خدا اور رسول کا نام لیا جاتا ہے، تو بہت سی شیطانی طاقتیں ویسے بھاگ جاتی ہیں۔ اور اگر گھروں کا ماحول پتہ ہی نہ ہو کہ رمضان کریم میں بھی اگر گھروں کا ماحول اسلامی نہ ہو، دین و دیانت کا پتہ نہ ہو، تو یقین کریں رکاوٹیں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیس حیدر بات کر رہا ہوں۔ جی انیس حیدر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے قابل احترام مولانا ثقافت حسین کا صاحب کہاں ہیں آج کل؟ جی الحمدللہ، ڈاکٹر قبلہ علامہ ثقافت حسین صاحب بالکل خیریت سے ہیں، اور آج کل وہ فیلاڈیلفیا میں، پنسلوینیا میں مقیم ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ انہیں نیو یارک کا سفر جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا، چونکہ کورونا کی وجہ سے اور دیگر جو اموات کچھ نیو یارک میں ہوئی تھیں ان کی تجہیز و تکفین کے لیے انہیں فیلاڈیلفیا سے آنا پڑا، اور ایک دو تین دفعہ مسلسل وہ نیو یارک آئے، اور پھر واپس جو ہے وہ فیلاڈیلفیا جا چکے ہیں، وہیں موجود ہیں۔ اور ہر روز جب ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے 6 بجے تو ڈاکٹر صاحب قبلہ کا پروگرام شروع ہوتا ہے، اور مغرب تک، اور پھر مغرب کے بعد بھی ان کا پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ دورہ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ دیگر پروگرام وہ خود لائیو پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کا پروگرام جو ہے اس پروگرام کے فوراً بعد دیکھ سکتے ہیں۔
इंशाल्लाह मैं देखूंगा। अच्छा किबला, एक सवाल मेरे जहन में आया था, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जरूर। वो ये है कि बाज लोग ये कहते हैं, बल्कि और लोगों से भी मैंने सुना है कि आप दुआ मांगे तवज्जुह के साथ मांगनी चाहिए, या ये डायरेक्ट हम ज़ाहिर है हम किसी बहुत बड़े शख्सियत से मिलने के लिए जाते हैं तो हम डायरेक्ट उसके पास नहीं जाते, हम किसी के जरिए से जाते हैं। यहाँ कोई उसका जो असिस्टेंट होता है उसके पास जाते हैं, फिर उसके बाद किसी और के पास जाते हैं, फिर उससे मुलाकात करते हैं। लेकिन खुदा से दुआ मांगने के लिए हम डायरेक्ट नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि तवज्जुह से मांगे। और कुछ लोगों का अकीदा ये है कि दुआ बेहतरीन तरीका और ये भी है कि आइमा से भी मांगे, आइमा के जरिए मांगे। और दूसरे ये है कि हम अगर हमारी वालदा का इंतकाल हो गया है या वालिद का इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र पे जाके भी दुआ मांगे, वो मुस्तजाब होती है, कबूल हो जाती है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? जी ज़रूर ज़रूर। अनीस हैदर साहब, आपने हमें न्यूयॉर्क से कॉल की और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपके सवाल का जवाब अर्ज करते हैं। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, अनीस हैदर साहब ने हमें न्यूयॉर्क से कॉल की है और एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल कराया है और एक बेहतरीन सवाल उठाया है। और वो ये कहते हैं कि दुआ जब हम करते हैं तो उसमें दो किस्म के नज़रिए हैं। एक नज़रिया तो ये है कि खुदा जो शह रग से करीब है, वो खुदा जो बग़ैर किसी वसीले के सुन सकता है, ये हमें एक दूसरे को देखने के लिए वसीला चाहिए, आंख का वसीला है, ये हमें जो वसाइल के मोहताज हैं। एक नज़रिया ये है कि खुदा जो किसी का मोहताज नहीं, तो उसे अपनी बात सुनाने के लिए आप वसीला क्यों ढूंढते हैं, आप डायरेक्ट खुदा तक अपनी बात पहुँचे। और दूसरा ग्रोह है, वो ये कहता है कि नहीं, खुदा तक अपनी दुआ को पहुँचाने के लिए, अपनी हाजात, अपनी अर्जी खुदा की खिदमत में पेश करने के लिए वसीला तलाश करें। अब हम मुख्तसरन इन दोनों जो ग्रोह हैं, इनके नज़रियात पर मुख्तसरन हम गुफ्तगू करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो ये कहते हैं कि खुदा शाह रग के करीब है, इसमें कोई शक नहीं है। वो शाह रग के करीब है, वो सुनता है, वो जानता है, वो सरगोशी को सुनता है। आप अगर दुआ को अल्फाज का लिबास पहनाएं वो तब भी सुनता है, आप फ़कत दिल में ख्याल कर लें वो तब भी सुनता है, आप फ़कत सोच रहे हैं वो तब भी सुनता है। वो जानता है, वो किसी वसीले का, किसी ज़रिए का मोहताज नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी किताब में, अपने कलाम में, कुरान हकीम में वो वही इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए बंदगाने खुदा, ए साहिबाने ईमान, अल्लाह से डरो, तक़वा खुदा इख्तियार करो, खशियत इलाही इख्तियार करो, खुदा से डरो और वब्तगू इलैहिल वसीला, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। खुद वही हुक्म दे रहा है कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अब जो अनीस हैदर साहब ने बात की, और इंतहाई अहम बात है कि आपने अगर किसी ऑफिस में जाना है, हुक्मरान को मिलना है, किसी ऑफिसर को मिलना है, तो आप वसीला ढूंढते हैं। और बल्कि एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक पहुंचने के लिए भी आपको गाड़ी का वसीला चाहिए, या आपको अपनी टांगों का वसीला चाहिए, या आप किसी सहारे के मोहताज हैं, आप बगैर किसी वसीले के वहां तक पहुंच नहीं सकते। अब हमारी दुआ जो हम चाहते हैं कि करें, खुदा से दुआ करें, और खुदा ये कहता है कि मुझ तक अगर पहुंचना चाहते हो तो वसीला इख्तियार करो। तो वसीला ज़रूरी क्यों है? वसीला अनीस हैदर साहब और दीगर मोमिनीन और मोमिनात, वसीला ज़रूरी इसलिए है, खुदा यकीनन बगैर वसीले के भी सुन सकता है। जैसे आप अगर किसी ऑफिस में जाना चाहें, आप बराह रास्त भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जिन साहब को आप मिलना चाहते हैं, हो सकता है वो आपको मिले या ना मिले, लेकिन अगर किसी ऐसे को आप साथ लेकर जाएंगे कि जिनके उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो आपको फौरन टाइम दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे गुनाह हमारी दुआ को दबा देते हैं, हमारे अल्फाज को हमारे गुनाह ऊपर जाने नहीं देते, हमारी दुआ आसमानों तक, खुदा तक, दर्जे कबूलियत तक हमारे गुनाह पहुंचने नहीं देते, वो रोक लेते हैं। क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हैं, हम इस काबिल नहीं है कि खुदा से कह सके खुदाया हमें ये अता कर। जब हम खुदा से ये कह के मांग रहे हों
اور پوری زندگی گناہوں سے بھری ہو، جھوٹ بھی ہو، غیبت بھی ہو، بہن بھائیوں کو نقصان پہنچانا بھی ہو، چغل خوری بھی ہو، حرام کھانا بھی ہو، اور پھر ہم کہیں کہ خدا مجھے یہ دے اور وہ دے، تو خدا کہے گا پہلے میری اطاعت تو کر، تو میرا نافرمان بندہ ہے، تو گناہگار بندہ ہے، میں تجھے نعمتوں پر نعمتیں دیے چلے جا رہا ہوں اور تو گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، کس منہ سے مانگ رہا ہے؟ لہذا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خدا سے کچھ سوال کر سکے، گناہگار ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک نافرمان بندہ کس منہ سے خدا سے مانگے؟ اس لیے ہم ان ہستیوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے تعلقات خدا سے بہت اچھے ہیں، جن کا واسطہ، جن کا وسیلہ خدا کبھی رد نہیں کرتا، جو ہمارے شفیع بھی ہیں، ہماری شفاعت بھی کرتے ہیں اور ہماری سفارش بھی کرتے ہیں۔ وہ خدا سے کہتے ہیں خدایا یہ تیرا بندہ ہے، گناہ گار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے، اس نے کہا ہے خدا باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس کا واسطہ۔ مولا عباس سے کہتے ہیں خدایا اب دیکھ اس نے مجھے وسیلہ بنا لیا ہے، اے پروردگار تو اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اس کی خطاؤں کو نہ دیکھ، جو یہ کرتا رہا ہے تو اس کو نہ دیکھ، یہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے گا، یہ ہمارا محب ہے، یہ اپنی زندگی کو بہتر کر لے گا، یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہم سے محبت رکھنے والا ہے، یقیناً یہ اپنے گناہوں سے بھری زندگی کو چھوڑ دے گا، تو ہماری وجہ سے اس پر رحم کر، تو ہماری قربانیوں کی وجہ سے اس پر رحم کر۔ اب اس نے ہمارا وسیلہ بنا لیا ہے، اب اس نے ہمیں واسطہ بنایا ہے، اب اس نے ہمارے وسیلے سے دعا کی ہے خدایا، اب یہ بڑی امیدیں لے کر تیرے پاس آیا ہے کہ باب الحوائج کا واسطہ خدا رد نہیں کرے گا، سید الشہداء کا واسطہ خدا رد نہیں کرے گا، علی و بطول کا واسطہ خدا رد نہیں کرے گا۔ اے خداوند متعال اس نے بڑے مان کے ساتھ ہمارا نام تیرے سامنے پیش کیا ہے، اس نے بڑی عزت اور بڑے مان اور بڑی امید کے ساتھ ہمارا نام تیرے سامنے پیش رکھا ہے اور پیش کیا ہے۔ خداوندہ اب اس کی امید کو پورا کر دے، اب اس کی دعا کو مستجاب کر دے، چونکہ جب اس کی دعا کو پورا تو کرے گا، ہمارا محب ہے، یہ خوش ہوگا اور یہ اپنی زندگی میں انقلاب بپا کرے گا، چونکہ علی اور اولاد علی کی محبت انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ لہٰذا جب ہم وسیلہ بناتے ہیں، قرآن کو وسیلہ بنایا، اہل بیت کو وسیلہ بنایا، انبیاء کو وسیلہ بنایا، تو خدا پھر ہمارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ بخش دیتا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر اپنے لطف و کرم کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا وسیلہ ہے۔ سیدہ صاحب آپ نے تذکرہ کیا کہ ماں اور باپ کا وسیلہ بھی انسان بنا سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں گیا اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے کہا اب دیکھیے رحمت للعالمین کہ جو کائنات کے لیے رحمت ہے، جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، جن کی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی والدہ سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے۔ دیکھیے والدہ کا مقام کس قدر عظیم اور کس قدر بلند ہے۔ کہا والدہ سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں مر چکی ہے۔ حضرت محترم یہ بھی ایک چیز ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں اور والدین سے دعائیں لیں۔ جب والدین دعا کرتے ہیں وہ دعا فوراً عرش کو چھوتی ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس دعا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو حضور نے کہا کہ جاؤ ماں سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ماں مر چکی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اگر تمہاری ماں مر چکی ہے تو ماں کی قبر پر جاؤ۔ اللہ اکبر، ماں کا مقام سمجھیے۔ حضور فرماتے ہیں ماں کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو خدا تمہاری ماں کے وسیلے سے تمہاری دعا کو قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بعض اوقات دعا کی قبولیت کی ضمانت ہمارے گھر میں ہے، وہ رحمت کا خزانہ ہمارے گھر میں ہے،
وہ خدا کے عفو درگزر کی وجہ ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اس کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ سے دعائیں لیتے نہیں ہیں، اور باہر جا کے لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا کبھی اپنی دعاؤں کو پورا ہوتے نہ دیکھے۔ جو ماں باپ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جو ماں باپ کے نازک دلوں کو ناراض کرتا ہے، جو ان کو ناخوش کرتا ہے، جو ان کی حکم عدولی کرتا ہے، جو ان کی بے احترامی کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے ہی ماں باپ کے نافرمان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آئیے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ ہم حرام تو نہیں کھا رہے، کہ ہم نے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کیا، کہ میری ماں مجھ سے ناخوش تو نہیں ہے، کہ میرا والد مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ وجہ تلاش کریں، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، کام کیوں نہیں بنتے، پریشانیاں کیوں ہیں؟ اور جب آپ کو تشخیص ہو جائے کہ ماں باپ کو ناراض کیا ہے، دیر نہ کریں، انتظار نہ کریں۔ اگر ماں باپ گھر میں موجود ہیں، اپنے آپ کو گرا دیں ان کے قدموں پر اور ان سے معافی طلب کریں۔ ماں باپ کو چومیں، ان کو گلے سے لگائیں، ان کے چہرے کی طرف ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور نظر الی الام عبادت۔ آپ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، خدا ثواب لکھتا ہے۔ اپنے آپ کو ماں باپ کے قدموں پہ گرا دیں، اگر ان کا دل دکھایا ہے تو معافی تلافی کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ دعا کریں۔ تو حضور نے کہا کہ اگر ماں تمہاری مر گئی ہے تو جاؤ ماں کی قبر پر دعا کرو۔ اب جو اس نے جواب دیا، میرا تو یقین کرے دل لرز جاتا ہے جب میں یہ ذکر کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ ہم سب محفوظ ہوں، ہم ایسے فرد کی طرح یا ایسے افراد کی طرح ہم نہ ہوں کہ جو جواب اس نے دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ماں کی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کی قبر پر میں جا کر دعا کروں، مجھے پتہ نہیں میری ماں کی قبر کدھر ہے۔ استغفر اللہ، خدا نہ کرے ہم ایسے افراد میں ہوں، ہمیں اپنی ماں اپنے باپ کی قبر کا پتہ نہ ہو، یا اگر پتہ ہوا ہم ان کے لیے کچھ کرتے نہ ہوں، دعائیں خیر نہ کرتے ہوں، ان کے نام پر صدقہ نہ کرتے ہوں، ان کے لیے دعائیں نہ پڑھتے ہوں، ان کی نیابت میں زیارت نہ کرتے ہو نہ پڑھتے ہوں۔ خدا نہ کرے ہم ایسے افراد میں ہوں، ماں باپ کی نمازوں کی فکر نہ کرتے ہوں، ماں باپ کے قضاء روزوں کی فکر نہ کرتے ہوں، ماں باپ اگر حج نہیں کر کے گئے تو اس کی فکر نہ کرتے ہوں، صدقات و خیرات ان کے لیے نہ کرتے ہوں۔ خدا نہ کرے ہم ایسے افراد میں۔ ماں باپ کا جتنا احسان ہے ہم پر، ساری زندگی اگر ہم ان کے لیے کرتے رہیں، ایک دن یا ایک رات کا اجر نہیں دے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میری ماں کی قبر کا بھی نہیں پتا۔ کہا اچھا اگر یہ حالت ہے، اپنے گھر میں اپنے صحن میں بیٹھ جاؤ اور زمین پر اپنی انگشت شہادت سے قبر کا نشان بناؤ، اور اس نشان قبر کو ماں کی قبر سمجھو اور وہاں پر بیٹھ کر دعا کرو، خدا تمہاری دعا تمہاری ماں کے وسیلے سے قبول کرے۔ تو علی سہل صاحب کے سوال کے جواب میں یقیناً ماں باپ کا وسیلہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ خدا قبول کرتا ہے دعا جو ماں باپ کے وسیلے سے کی جائے، جو ماں باپ کو خوش کر کے کی جائے، جو ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ فوراً استجابت تک پہنچتی ہے۔ ناظرین محترم ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب ہماری دعا کریے گا، آپ کریے گا۔ میرا نام ہے سلمہ، میرے ہسبینڈ کا نام ہے سفر عباس نبی، اور میرے بیٹی کا نام ہے شان زہرا، اور پھر بیٹے کا نام ہے محمد وسیم عباس، اور پھر بیٹی کا نام ہے نگہت زہرا، اور پھر بیٹے کا نام ہے حسنین عباس، اور میرے نواسی کا نام ہے واصل، اور نواسی کا نام ہے حیا فاطمہ، اور دماد کا نام ہے ہادی رضا رضوی۔ تو ان لوگوں کی دعا کریے صحت کے لیے، زندگی کے لیے، اور اچھی جابیں مل جائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور جو ہم لوگ بیمار ہیں وہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں۔ میری آنکھیں بڑی خراب چل رہی ہیں، اور ہے نا بہت طبیعت میری بھی خراب ہے، اور میرے ہسبینڈ کی بھی۔ تو ہماری لیے دعا کریے گا مولانا صاحب، اور ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ، اور ہمارے لیے اگر میں کبھی کال نہیں کر سکتی تو آپ ہر روز ہمارے لیے دعا کریے گا، یہ نام لکھ لیجیے گا۔ آپ ہماری دعا میں شامل ہیں۔ سسٹر کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی مولانا صاحب، کہاں سے کال فرما رہی ہیں آپ؟ یہ مولانا صاحب میں یہاں پہ ہیوسٹن سے ہیوسٹن سے، ہاں ہماری سسٹر سلمہ نے، سسٹر سلمہ زیدی نے ہمیں ہیوسٹن سے کال کی ہے، اور اپنے بچوں کے نام لکھوائے ہیں، ظفر عباس، شان زہرا، وسیم عباس، نگہت زہرا، حسن عباس، واصل، حیا فاطمہ، ہادی رضا رضوی، ان سب بچوں کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ان کے شوہر مولانا صاحب میرے ایک بیٹے کا بھی نکاح ہوا ہے، اس کا نام ہے نبا، اور میرا ایک اور
करवाइए। इंशाल्लाह हम अपने आपके बच्चों के लिए, आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपके शौहर नामदार के लिए, आपके दामादों के लिए, सब के लिए हम दुआ गो हैं खुदावंद मुताल इन तमाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, खुदा आपको सलामत रखे। आपने हमें कॉल की, आप प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाल्लाह हम आपके मरहुमीन के लिए भी दुआ गो हैं और आपके ख़ानदान सब के लिए। मौलाना साहब मेरे वालिदैन के, मेरी अम्मी अब्बा, मेरे सास ससुर के लिए भी, इनकी मग़फ़िरत के लिए, इनके लिए भी दुआ करवाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ज़रूर दुआ करेंगे, उनके लिए फातिहा करेंगे और उनको इसाल करेंगे इंशाल्लाह। आपने अपने वालिदैन को याद रखा, खुदा आपको सलामत रखे और आपके वालिदैन के दर्जात के मुताबिक। वालिदा का नाम हुसैनी बेगम है, वालिद का नाम सैयद ताहिर हुसैन जैदी है और सास का नाम सायरा खातून है, ससुर का नाम मंजूर हुसैन नकवी। तो ये इन लोगों के भी है जो मरहुमीन है, इनकी सूरह फातिहा के लिए भी जी बिल्कुल इंशाल्लाह आपके तमाम खानवादे की मरहुमीन के लिए हम सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और उसका सवाब उनको इसार करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ह्यूस्टन से कॉल की। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारी सिस्टर सलमा थी जिन्होंने हमें ह्यूस्टन से कॉल की है और ये हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आप भी हमें कॉल फरमा सकते हैं। हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है 8484690420 और अगर नंबर स्क्रीन पर नहीं है तो हम कंट्रोल रूम से कहेंगे नंबर एक दफ़ा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाए 8484690420। नंबर फिर सुन लीजिए 8484690420। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने मरहुमीन के नाम लिखवा सकते हैं, अपने बच्चे बच्चियों के नाम लिखवा सकते हैं और हम सब मिलके इंशाअल्लाह अल मेहदी टीवी के नाज़रीन और नाज़िरात जहाँ भी इस दुआ को इंशाअल्लाह करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, खुदावंद मुताल इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा और हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा होंगी। नाज़रीन मोहतरम, हमारी गुफ्तगू जारी उसारी थी और उम्मीद यह है कि अनीस हैदर साहब के सवाल का जवाब जो है वो हम दे चुके हैं और शायद उनकी तसल्ली हो चुकी हो इस जवाब से कि वसीले से दुआ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे गुनाह हमें नीचे धकेल देते हैं और इतना नीचे धकेल देते हैं कि हमारी दुआ, हमारे अल्फाज ऊपर उठ नहीं सकते, गुनाहों के नीचे दब जाते हैं, गुनाहों के बोझ तले दब जाते हैं। और खुदावंद मुताल कि हाँ, जब हम वसीले के साथ हाजिर होते हैं, अहले बैत से तवस्सुल करते हैं, हमारी दुआ कबूल होती है। ख़ुद खुदा का हुक्म है कि वसीला तलाश करो, कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है, वसीला तलाश करो। वसीला के मुनकरों को बेहतरीन जवाब ये है कि कुरान मजीद ने तो ख़ुद वसीला तलाश करने का हुक्म दिया है और आप वसीले के ख़िलाफ़ हो। इंसान कदम कदम पर वसीले का मोहताज है, इंसान हर एक काम में वसीले का मोहताज है। हाथों का वसीला ना हो हम खाना नहीं खा सकते, आँखों का वसीला ना हो हम देख नहीं सकते, पाँव का वसीला ना हो हम चल नहीं सकते। लिहाजा कदम कदम पर हम वसीले के मोहताज हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुश रखे, आपकी प्रोग्राम को अल्लाह कामयाब करे। आमीन। बहुत अच्छा प्रोग्राम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मौलाना साहब मैं दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह तमाम मोमिनों की मुसीबतें दूर करे। आमीन। जहाँ जहाँ इस्लाम के लिए लोगों ने दुश्मनी की है, मुसलमान खराब। मौलाना जानते हैं इंडिया में कहीं भी जाए तो मोमिनों का नाम लेने से डर लगता है। इसके लिए खास दुआ करें। मेरे मौला अहले पाक के सदके में मुसलमानों की मुसीबतें दूर हो, अहले बैत की मुसीबतें दूर हो। अल्लाह उनको कामयाब करे दुनिया में और दीन में, हर बीमारी से पतों से बचाए। उसके सदक़े में हमारे बच्चों को, रिश्तेदारों को सबको महफूज रखे। मेरा नाम मुमताज ज़हरा है, मैं वाशिंगटन से कॉल आई। सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमारे लिए दुआएं की, हमारे नाजरीन के लिए दुआएं की। सबके लिए दुआ है मौलाना, बहुत ज्यादा दुआ है। मेरा का नाम आता है तो आंख में से आंसू आते हैं। इतनी अच्छी कौम अल्लाह की भेजी हुई, अहले बैत की लाई हुई है। जमीन और आसमान उसकी मोहब्बत में खल किया खुदा ने। ऐसे मोमिनों के लिए इतनी दुनिया में बदनामी और गलत लोगों ने गलत इस्तेमाल किया हमारी कौम को। जी बिल्कुल, अल्लाह उनको जो दुश्मनों को फना करे, आमीन। के चाहने वालों को आबाद रखे, आलिमों को, मोमिनों को जो अपने लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों ने जो इस्लाम के लिए कुरान में मेहनत की, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद करे, दुनिया और दीन में कामयाब रखो। और हम सब के लिए दुआ करो कि हमारे बच्चे नेक को परहेज़गार हो, तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह के खौफ से डरे, अपने बड़ों की इज्जत करें। हम सब मोमिनों के लिए दुआ करना। मेरे बच्चों का नाम लिख लीजिए। जी जरूर। मेरे बच्चे
کا نام ہے علی رضا ڈامانی، اور میرے چھوٹے بچے کا نام ہے محمد رضا ڈامانی، اور میں ہوں، میری لڑکیوں کا نام ہے ممتاز، انجمن زہرا جو گزر گئی ہے، اور دوسرے بچے کا نام ہے شبنیز لکھانی، اور ایک بچی کا نام ہے مہجبین دمانی، ایک کا نام ہے صدیقہ دمانی۔ بچوں کے لیے نیک کے کام کے لیے آمین 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 کہ اللہ ان کی سوچ کو بہتر بنائے۔ آمین خاص آمین دعا کی تھی آپ کی دعاؤں سے اللہ قبول کرے گا۔ آمین آمین، مومن اٹھا دے، کوئی نیک مومن نیک ہوگا اس سے دعائیں قبول ہوگی۔ بے شک پورے بے شک، ہندوستان کے، پاکستان کی سب جو مصیبتیں بیماریاں آفتیں درجہ اس مہینے کے مبارک مہینے کے سفر میں ضرور دعا کیجیے۔ میں بھی دعا کرتی ہوں سب کے لیے، سب کے لیے دعا ہے۔ جزاک اللہ، آمین آمین آمین۔ سسٹر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں واشنگٹن سے کال کی، ہم آپ کی دعاؤں پر آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے ہمیں المہدی ٹی وی کی ٹیم کو، پوری قوم کو، پوری امت کو، سب مسلمانوں کو آپ نے اپنی دعاؤں میں شامل رکھا، اور دعا کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ انسان جب دوسروں کو یاد رکھتا ہے، جب دوسروں کے لیے، اوروں کے لیے دعا کرتا ہے، تو خدا اس کی مشکلیں خود سے آسان کر دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سسٹر، آپ نے ہمیں کال کی، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین محترم، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم چاہتے تو یہ تھے کہ دعا افتتاح پر مزید کچھ گفتگو ہو، لیکن آج ہم نے ابتدائی گفتگو جو ہے وہ حوالے سے کی ہے۔ دعا افتتاح کا تعارف آپ کی خدمات میں پیش کیا، اس کی وجہ تسمیہ کن سے منقول ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں، یہ آپ کی خدمات عالیہ میں ہم نے مختصراً جو ہے وہ عرض کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں، چونکہ ہر روز یہ پروگرام 5 سے 6 بجے تک لائیو آپ کی خدمات میں پیش ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم اس دعا پر مزید گفتگو کریں گے، اور اس میں سے جو معرفت کے سمندر میں سے کچھ موتی ہم چننے کی کوشش کریں گے، اور اپنی زندگیوں کو نورانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ نے ہمیں کالز کی، اپنے مرحومین کے، اپنے گھر والوں کے نام لکھوائے۔ انشاءاللہ ابھی ہم، چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے، آخری اس حصے میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے، خداوندہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ خداوند متعال، تجھے عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے اپنے مقام و مرتبے کا واسطہ، اپنی ہیبت و جلالت کا واسطہ، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، یا سریع الرضا، یا رب یا رب یا رب۔ پروردگار، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی ہیبت و جلالت کا واسطہ، تجھے اپنی رحمت و قدرت کا واسطہ، تجھے 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت کا واسطہ، پروردگار تجھے 4 معصومین کی عصمت و طہارت کا واسطہ، تجھے اولیاء اللہ کا واسطہ، تجھے اوصیاء کا واسطہ، تجھے انبیاء کا واسطہ، تجھے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کی جنگوں میں کارناموں کا واسطہ، علی کی شجاعت کا واسطہ، علی کی سخاوت کا واسطہ، علی کے حلم کا واسطہ، علی کے علم کا واسطہ، علی و بطول کے نورانی گھر کا واسطہ، اس خانوادہ عصمت و طہارت کا واسطہ، جناب زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ، اے پروردگار حسن و حسین کی امامت کا واسطہ، جنت کی سرداری کا واسطہ، خداوند متعال 1,24,000 انبیاء کے ساتھ آئمہ کی عصمت و طہارت تیرے حضور واسطہ پیش کرتے ہیں۔ ہم بیمار ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب پریشان حال ہیں، ہم سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ نام اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں کہ تجھ سے سوال کر سکے، تیرے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، خدایا تیرے دربار میں کچھ کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کتنے نافرمان ہیں، کتنے گناہ کرنے والے ہیں، کس منہ سے سوال کریں، لیکن اتنے واسطے جو تیرے دربار میں رکھے، باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس کا واسطہ، حضرت علی اصغر کا واسطہ، حضرت اون محمد کا واسطہ، حضرت قاسم کا واسطہ، حضرت علی اکبر کا واسطہ،
ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوراں حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، خدایا ہمیں امید یہ ہے تو ان واسطوں کو رد نہیں کرے گا۔ جہاں جہاں بھی مومنین بیٹھے ہیں اس وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرض ادا فرما، جو تنگ دست ہے رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، خداوند متعال جنہیں بچوں کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، دنیا کی جس جس کونے میں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں سب کی محافظت فرما۔ اے پروردگار جن بہن بھائیوں نے آج ہمیں کالز کی ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کیلیفورنیا سے بہن سیما نے کال کی، ان کے گھر والوں کو، ان کی بیوی بچوں کو پروردگار ان کے سب اعزاء و اقربا کو سب کو طول عمر عطا فرما، مال و رزق میں برکت عطا فرما۔ ہماری سسٹر سیما کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہماری سسٹر نے جارجیا سے کال کی، غفران مومن، صوبیہ مومن، سلیم مومن اور ان کے گھر کے دیگر افراد کی حاجات کو پورا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، علم و معرفت میں اضافہ فرما، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ انیس حیدر صاحب نے نیو یارک سے کال کی، ان کے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، درجات متعالی فرما، انہیں ان کے بچوں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے گھر والوں سمیت ہر قسم کے مرض، پریشانی، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ سسٹر سلمہ نے ہیوسٹن سے کال کی، پروردگار ان کے شوہر ظفر عباس، شان زہرا، وسیم عباس، نگہت زارا، حسن عباس، واصل، حیا فاطمہ، ہادی رضا رضوی، نبا حسن، ان کے داماد، ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کے گھر والے سب کی محافظت فرما، طول عمر عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور ان کے مرحومین حسینی بیگم، طاہرہ زیدی، حسین نقوی، خداوند متعال ان سب کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ تھا۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، ماہ رمضان کی برکتوں کا واسطہ، ہمیں سسٹر نے واشنگٹن سے کال کی، ان کے بچوں علی رضا، محمد رضا، ممتاز، لاکھانی، مہجبین، دامانی، پروردگار جتنے بھی ان کے بچے، ان کے گھر میں ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز و اقربا سب کو طول عمر عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اور انجمن زہرا کا انتقال ہو گیا، ان کے درجات کو متعالی فرما۔ جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں دعا کی درخواست کی پروگرام میں یا پروگرام سے ہٹ کے، یا جتنے بہن بھائیوں کے ہاتھ اٹھے ہیں خدایا سب کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، سب کو طول عمر عطا فرما، سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ناظرین محترم، آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہم اپنے تمام کالرز کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، ذاکرین عظام اور مراجع عظام کی ارواح کو ایصال کریں گے، شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو ایصال کریں گے۔ اپنے دیکھنے سننے والے آپ تمام کے مرحومین کو ہم وہ سورہ فاتحہ، سورہ توحید ایصال کریں گے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔